کرم خدا کا ہوا ہے جن پر وہ ان کی محفل سجا رہے ہیں۔ کرم خدا کا ہوا ہے جن پر وہ ان کی محفل سجا رہے ہیں۔ بلایا جن کو میرے نبی نے، بلایا جن کو میرے نبی نے، وہی تو محفل میں آ رہے ہیں۔ ہن ایک باری مل کے سارے پڑھو، کرم خدا کا ہوا ہے جن پر وہ ان کی محفل سجا رہے ہیں۔ بلایا جن کو میرے نبی نے، وہی تو محفل میں آ رہے ہیں۔ یہ نور چاروں طرف ہے چھایا، دلوں پہ ذکر نبی سمایا۔ یہ نور چاروں طرف ہے چھایا، دلوں پہ ذکر نبی سجایا۔ یہ سارے دیوانے آج مل کے نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں۔ بلایا جن کو میرے نبی نے، وہی تو محفل میں آ رہے ہیں۔ یہاں تو رحمت کی بارشیں ہیں، ہماری ان سے گزارشیں ہیں۔ یہاں تو رحمت کی بارشیں ہیں، ہماری ان سے گزارشیں ہیں۔ بلا لے ان کو مدینے آقا، یہاں جو آنسو بہا رہے ہیں۔ کرم خدا کا ہوا ہے جن پر ان کی محفل سجا رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ نصیب فرشیوں کے چمکے ہیں کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں۔ جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ مل کے سارے پڑھو ماشاءاللہ، تو کتنے سارے بیٹھے جائے۔ کرم خدا کا ہوا ہے جن پر وہ ان کی محفل بلایا جن کو میرے نبی نے، وہی تو محفل۔ اور جہاں ہو ذکر نبی کی محفل، وہاں ملائک بھی آ رہے ہیں۔ ملائک کہتے ہیں فرشتوں کو۔ جہاں ہو ذکر نبی کی محفل، وہاں ملائک بھی آ رہے ہیں۔ جو مانگنا ہے انہی سے مانگو، آج وہ رحمت لٹا رہے ہیں۔ کرم خدا کا ہوا ہے جن پر وہ ان کی محفل سجا رہے ہیں۔
रहे हैं। बुलाया जिनको मेरे नबी ने वही तो महफिल। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु की हमद और सना के बाद हुजूर सरवर कायनात मग़फ़िर मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात सय्यद सरवरा दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां हामी बेकसा कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद व सलाम का गुलदस्ता पेश किया। दुआ है अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए, हमारी और हमारे माँ बाप की बख्शिश का सामान बनाए। हज़रात गिरामी, आज रबीउल अव्वल शरीफ की 10 तारीख़ है और रबीउल अव्वल का दूसरा जुमातुल मुबारक है और आशिकान रसूल के चेहरे गुलाब के फूल की तरह खिले हुए हैं और तबीयत महकी हुई है कि 2 दिन के बाद वो दिन आने वाला है जिस दिन अल्लाह पाक ने अपना महबूब इस दुनिया में भेजा। तो हर तरफ बहार ही बहार है। शैतान रोया था और शैतान ने रोते रहना है और बाकी हर तरफ सदा आती रहनी है, आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। जो मैंने आयत पढ़ी है ज़रा तवज्जो से समाअत फरमाएं। मैं आज चंद बातें अल्लाह ने मेरे नबी को कहाँ कहाँ रखा और कैसे कैसे मेरे मुस्तफ़ा की तैयारी हुई आने की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक। या अल्लाह, मेरी औलाद में एक ऐसा गिरोह रख, मेरी औलाद में एक ऐसी जमात रख, मेरी औलाद में एक ऐसा ग्रुप रख जो सजदा करें तो सिर्फ तेरी ज़ात को करें, जिनके अंदर हर वक्त ईमान का दरख्त लगा रहे। ये दुआ किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसी दुआ में अल्लाह ने हज़रत सैयदना अब्दुल्ला और हज़रत सैयदा आमिना को रखा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद पाक कि जिसमें से एक गिरोह को अल्लाह ने मुसलमान रखना था, उस एक गिरोह के अंदर अल्लाह ने हुजूर का बाप भी रखा, हुजूर की माँ भी रखी। और ये तो मेरे आका की हदीस है ना कि मैं पाक पुश्तों से पाक रहमों की तरफ आया हूँ। और ये बात बड़ी काबिल तवज्जो है। इसका मफहूम क्या बनता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत अब्दुल्ला तक अल्लाह ने जहाँ जहाँ से मुझे गुजारना था, अल्लाह ने उन हस्तियों को पाक रखा है, फिर मुझे गुजारा है। हज़रत हव्वा से लेकर हज़रत सैयदा आमिना तक अल्लाह ने जहाँ जहाँ भी मुझे रखा तो अल्लाह ने पाकीज़ा लोगों के अंदर मुझे रखा है। यार आज लोग कलमा पढ़ के हुजूर की अम्मी और अब्बू के बारे में इतराज़ करते हैं, लेकिन सुनो कुरान की ये आयत बता रही है
یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یہ آل محمد کا تو پتہ چل گیا کہ حضور کی آل ہے، اور یہ آل ابراہیم کون ہے کہ جن پہ درود پڑھا جاتا ہے؟ تو اس آل ابراہیم کے اندر حضور کی امی بھی ہیں، حضور کے ابو بھی ہیں۔ ہماری نماز تب مکمل ہوتی ہے جب تک حضور کے والدین اور حضور کی آل پہ درود جو ہے وہ نہ پڑھا جائے۔ ہم تو نماز کے اندر بھی درود پڑھ کے ان کو سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر لوگ پتہ نہیں کس طرح حوصلہ کر لیتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور کی والدہ کے بارے میں گندے جملے بولنا۔ ہم کہیں بدبخت، سن میرے نبی کی امی کی شان کیا ہے۔ آپ نے سارے توجہ سے آج میری تقریر کو سنیں، اور کسی سے بات ہو تو اس کو جواب دیں۔ جب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگی تو حضور نے فرمایا صحابہ تمہاری کیا رائے ہے حضرت عائشہ کے بارے میں؟ سب سے پہلے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کیونکہ صدیق پاک کی بیٹی تھی، ان سے نہیں پوچھا گیا۔ لوگوں نے کہنا تھا یہ باپ ہیں، انہوں نے تو بیٹی کے حق میں بات کرنی ہے۔ حضرت عمر پاک کھڑے ہوئے، عرض کیا آقا میرا ایک سوال ہے۔ آج تک عمر نے جب سے کلمہ پڑھا ہے، عمر نے آپ کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک کسی جگہ پہ بھی مکھی کو بیٹھتا ہوا نہیں دیکھا ہے۔ آقا آپ کے جسم پہ مکھی کیوں نہیں بیٹھتی ہے؟ فرمایا عمر مکھی گندی چیزوں پہ بیٹھتی ہے، مکھی ناپاک چیزوں پہ بیٹھتی ہے، اور اللہ نے مجھ محمد کو صرف پاک نہیں زمانے کو پاک کرنے والا بنایا ہے۔ اور اللہ نے اس مکھی کو جو گندی چیزوں پہ بیٹھتی ہے اس کو کبھی میرے جسم پہ نہیں بیٹھنے دیا۔ توجہ، یہاں پہ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جو میرے آقا کی امی کے بارے میں غلط نظریہ رکھتے ہیں وہ سن لیں۔ اور جس رب کو گندی چیز پہ بیٹھنے والی مکھی مصطفیٰ کے جسم پہ بیٹھنا پسند نہیں ہے تو مجھے بتائیں اس رب نے محمد عربی کی ماں کو کتنا پاک رکھا۔ پھر دیکھیں اسی محفل میں حضرت مولا علی کھڑے ہوئے، عرض کیا آقا ایک بار آپ کے نالائن مبارک کی الٹی سائڈ پہ، بیک سائڈ پہ نجاست لگ گئی تھی۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اے محبوب یا جوڑا اتار دیں یا نجاست کو اتار دیں۔ جملے بڑے توجہ طلب ہیں۔ آقا پھر آپ نے اس نجاست کو اتارا، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کو یہ پسند نہیں کہ جو جوڑا میرے مصطفیٰ کے تلووں سے لگا ہو اور اس کو گندگی لگ جائے۔ مجھے بتاؤ 9 مہینے مصطفیٰ جس امی کے پیٹ میں رہ کر آئے ہیں، اس مصطفیٰ کی امی کو زمانے والوں کس طرح رب نے پاک کیا ہوگا۔ اور یہ حضور کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں میں نے اپنی جتنی بیٹیوں کی شادی کی ہے میں نے اللہ کے حکم پہ کی ہے، میں نے اپنی جتنی بھی شادیاں کی ہیں میں نے اللہ کے حکم پہ کی ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں، حضور کی حدیث سنیں، فرماتے ہیں ان اللہ ابا لی ان ازواج الا من اہل الجنہ، ابن عساکر میں موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے جس بیوی کو میرے نکاح کے لیے چنا اللہ نے پہلے اسے جنتی بنایا گیا پھر میرے نکاح میں دیا ہے۔ یار اللہ خواتین کو جنتی بنا کے مصطفیٰ سے نکاح کروا رہا ہے تو پھر خود اندازہ رکھیں مصطفیٰ کی امی کی شان کا کیا حال ہے۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
کہ اللہ آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، محبوب آپ راضی ہو جائیں گے؟ تو صحابہ نے عرض کیا آقا آپ کیسے راضی ہوں گے؟ میرے نبی نے فرمایا جب تک میرا ایک غلام بھی جہنم میں ہوگا میں راضی نہیں ہوں گا۔ وہ دسو لوگوں نے جڑے کہندے جو میلاد کیوں مناندے انہوں نے دسو، وہ قیامت والے دن مصطفیٰ نے جنت میں تب جانا ہے جب جہنم سے غلاموں کو نکالنا ہے، ہم تو اس لیے کملی والے کا میلاد منا رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ جب تک میرا ایک غلام بھی جہنم میں رہے گا میں راضی نہیں ہوں گا۔ اپنے دل پہ ذرا سوچ اور دستک دے کے دیکھ، تیرا میرا جہنم میں رہنا مصطفیٰ کو پسند نہیں، اپنی امی ابو کے بارے میں میرے نبی کا کیا خیال ہوگا؟ تو کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کے والدین پہ تبرہ کرتا ہے، حیا کر، ہوش کے ناخن لے۔ اگر مصطفیٰ اپنے غلاموں کو جنت میں لے کر جائیں گے تو پھر مصطفیٰ اپنے ماں باپ کو تو بدرجہ اولا جنت میں لے کر جائیں گے۔ اور ایک اور بڑی قابل توجہ بات ہے، ایک حال ہے، اس حال میں ایک بندے نے دعوت کی، اس نے مرد و خواتین کو بلایا، یار محلے کے سارے احباب آئے، سارے اس کو سلام کر کے جا رہے ہیں، اور وہ اس حال میں اس کے ماں باپ آتے ہیں اور وہ اس کو داخل نہ ہونے دے، یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ اور جہاں مصطفیٰ کے اشارے ہوں گے جاؤ جنت میں، جاؤ جنت میں، اور وہاں میرے نبی کے امی ابو رہ سکتے ہیں؟ یہ شان ہے میرے آقا کریم کی، جن کی اولاد بھی جنتی ہے، جن کے ماں باپ بھی اعلیٰ جنتی ہے۔ پھر یہ تو میرے نبی کی حدیث ہے نا۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا اراد اللہ ان یبعث نبیا نظر الی خیر اہل الارض قبیلۃ۔ توجہ سے حدیث سننا سارے دوست۔ میرے نبی نے فرمایا جب اللہ نے اس کائنات میں کسی انسان کو نبی بنانا تھا تو اللہ نے پوری کائنات کو دیکھا، اور اس پوری کائنات کے اندر جو قبیلہ، جو خاندان اللہ کو سب سے پیارا لگا، اللہ نے اس خاندان کو چن لیا، اور پھر اس خاندان کے اندر جو بندہ رب کو سب سے زیادہ پیارا لگا اللہ نے اسے اپنا نبی بنا دیا۔ تو مصطفیٰ کی حدیث ہے، ارے جس کا چناؤ رب کرے اور تو اس کے اندر غلطیاں نکالیں، بدبختی ہے تیری۔ آ میرے نبی کا نوکر بن کے حضور کے غلاموں میں زندگی گزار، پتہ چلے مصطفیٰ کے نوکر ایسے زندگی گزار دیں۔ ہم تو اس لیے کہتے ہیں آمینہ کے مقدر پہ قربان میں، گود میں ان کے اللہ کا نور آ گیا۔ یار سارے مل کے پڑھو، اس ذوق نال پڑھو۔ اسی تے صبح شام حضور دی ثنا خانی دی ڈیوٹی دے رہے ہیں، انج پڑھو پتہ چلے حضور تے نوکر بیٹھے نے۔ میں آج حضور دی امی جی دیاں چند گلاں کر رہی نے، مل کے پڑھو آمینہ کے مقدر پہ قربان میں، گود میں ان کے اللہ۔ اجے تساں سارے ذوق نہ نہیں پڑھیا، ذوق نال پڑھو آمینہ کے مقدر پہ قربان میں، گود میں ان کے اللہ۔ یار کوئی میری امی کو اچھے لفظوں میں یاد کرے میں خوش ہو جاؤں گا، کوئی آپ کی امی جان کو اچھے لفظوں میں یاد کریں تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور اندازہ کرو ہم محمدی مسجد میں بیٹھ کے حضور کی امی کا ذکر کریں گے، مصطفیٰ روزے میں کتنا خوش ہوں گے۔ آمینہ کے مقدر پہ قربان میں، گود میں ان کے اللہ۔ ارے زندگی آ گئی، رونقیں آ گئی، بزم
آپ سیرت کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے بڑے اونٹوں کا لالچ دیا گیا، حضور کے ابا جی کو کہا گیا آپ میرے ساتھ شادی کر لیں، آپ میرے ساتھ شادی کر لیں، لیکن حضور کے ابا جی کا ایک ہی جملہ تھا، شادی اسی سے ہوگی جہاں میرے ابا جی کا حکم ہوگا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی، اور قربان جاؤں زمانے کی ساری مائیں حضرت آمنہ کے قدموں کی خاک پہ قربان ہیں، اس لیے کہ آمنہ نے زمانے کو محمد جیسا بیٹا دیا گیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ آپ فرماتی ہیں جب حضور میرے پیٹ میں آئے، رجب کا مہینہ تھا، جمعے کی رات تھی، یہ رات جو گزری ہے جمعے کی رات تھی، رجب کا مہینہ تھا۔ جب حضور آئے، جس نے حوالے دیکھنے ہو میرے کتب خانے میں کتابیں پڑھی ہیں، سیرت کی کتب پڑھ کے دیکھ، اللہ نے فرمایا او جنت کے فرشتوں آج جنت کے دروازے کھول لو اور زمین و آسمان میں اعلان کر دو مولا کیا ہوا ہے؟ فرمایا آج میرے نبی کا نور اپنے باپ کی پشت سے نکل کر ماں کے پیٹ میں آگے آ گیا ہے۔ یہ کون اعلان کروا رہا ہے؟ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی آئے نہیں، اعلان پہلے ہی ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ کو یاد رہا، ابھی آئے نہیں، اعلان پہلے ہی ہو رہے ہیں۔ ہاں میں جمعۃ المبارک کے خطبے سے پہلے پڑھ رہا تھا، میرے نبی کا نور جب اپنی امی کے پیٹ پہ آیا، ہر جانور بولا مبارک ہو، اور مصطفیٰ اپنی ماں کے شکم میں آ گئے ہیں، ہر جانور بول رہا ہے، بلکہ میں نے تو یہ بھی پڑھا ہے ہر جانور کہہ رہا ہے صرف مصطفیٰ ہی نہیں آئے، اور جس نے پوری دنیا کو ہدایت کے راستے پہ لگانا گیا وہ مصطفیٰ آ گئے ہیں۔ ہم بھی کہہ رہے ہیں آ گئے مصطفیٰ، مل کے ذوق نال پڑھو آ گئے مصطفیٰ، آج دنیا میں خیر الورا، آج دنیا میں خیر الورا۔ ہاں میں سیرت کی کتب پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ بھی موجود تھا، مشرق کے پرندے بھی نکلے، مغرب کے پرندے بھی نکلے، ارے پرندے آسمان کی بلندیوں میں اڑ کے کہہ رہے ہیں مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مصطفیٰ آج اپنی امی کے پیٹ میں چلے گئے ہیں، بلکہ سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں بھی کہہ رہی تھی او مبارک ہو آج سرکار اپنی ماں کے پیٹ میں چلے گئے ہیں۔ ہر مہینے آسمان سے ایک آواز آتی تھی، حضرت آمنہ فرماتی ہیں ہر مہینے آسمان سے ایک آواز آتی تھی، اور مہینہ گزر جاتا تھا آواز آ رہی تھی میرا نبی آ رہا ہے، میرا رسول آ رہا ہے، یتیموں کا والی آ رہا ہے، غریبوں کا مہربان آ رہا ہے، ابھی میرے نبی آئے نہیں تو بولیاں پہلے رکھ رہی ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں حضور کا جب نور میرے شکم میں آیا، فرمایا دوسرا مہینہ تھا، لوگ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد صاحب کا وصال ہوا، یعنی حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرے شوہر حضرت عبداللہ کا وصال ہوا، مکے کی عورتیں آئیں افسوس کرنے کے لیے، لیکن جو میرے قریب بیٹھتی تھی اس کو خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے، خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے۔ انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا عبد المطلب تیری بہو
جو ہے وہ بیوہ ہوئی ہے لیکن خوشبوئیں بڑی لگا رہی ہے، اس کو سمجھاؤ خوشبو نہیں لگانی ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے حضرت سیدہ آمنہ کو بلایا، فرمایا بیٹی تو خوشبو کیوں لگا رہتی ہے، تو انہیں اتنے خوشبوئیں کیوں لگائی ہیں؟ عرض کیا بابا جب سے حضور کا شکم حضور کا نور میرے پیٹ میں آیا گیا میں نے تو کبھی خوشبو لگائی نہیں، میں جس کمرے میں بیٹھتی ہوں اس کمرے میں خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے اور جس طرح عورتوں کو حمل کے بوجھ ہوتے ہیں، فرماتی ہے مجھے کوئی بھی بوجھ نہیں ہے، فرماتی ہے میں سخت دھوپ میں اگر باہر نکلتی تھی تو آسمان سے بادل چھتری کر کے میرے اوپر سایہ کر رہا ہوتا تھا۔ آمنہ کے مقدر اور مل کے پڑھو، جھوم کے پڑھو، آمنہ کے مقدر پہ قربان میں گود میں کہ اللہ زندگی آ گئی رونقیں آ گئی بزم عالم میں کیفو۔ فرماتی ہیں جب حضور میرے پیٹ میں آئے پہلا مہینہ آیا، آدم علیہ السلام تشریف لے آئے، آدم علیہ السلام نے کہا آمنہ تمہیں مبارک ہو، تو نبیوں کے سردار کی ماں بننے والی ہے۔ وہاں پہ یہ نہیں کہا آمنہ تمہیں مبارک ہو تو ایک بیٹے کی ماں بننے والی ہے، نہیں یہ جملے نہیں بولے بلکہ جملے یہ تھے آمنہ تمہیں مبارک ہو تو کائنات کے تاجدار کی ماں بننے والی ہے۔ فرماتی ہے پہلا مہینہ نبی آئے، دوسرا مہینہ نبی آئے، تیسرا مہینہ نبی آئے، چوتھا مہینہ نبی آئے، پانچواں مہینہ نبی آئے، چھٹا مہینہ نبی آئے، خواب میں زیارت کروا رہے ہیں۔ میں کیا ملا میرے نبی کی امی پہ اعتراض کرنے والے، یاد رکھ کبھی کافروں کو نبیوں کی زیارتیں نہیں ہوتی ہیں، مومنوں کو نبیوں کی زیارتیں ہوتی ہیں۔ میرے آقا کی امی کہہ رہی ہے ہر مہینے نبی آ کے کہہ رہے ہیں آمنہ تمہیں مبارک ہو تو کائنات کے تاجدار کی ماں بننے والی ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں اور سن حضور کی امی کی شان، حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب میں کسی درخت کے قریب سے گزرتی تو ٹہنیاں بھی جھک جھک کے کہتی آمنہ تمہیں سلام ہو تو نبیوں کے سردار کی ماں بننے والی ہے۔ میں کیا مولوی اے درخت دیاں ٹہنیاں نو کہنے دسیا سی، اے درخت دیاں ٹہنیاں نو کہنے دسیا سی کہ سرکار دی امی ہے، وہ تیرے نالوں تے درخت دیاں ٹہنیاں چنگیاں نے جنہ دسیا ہے مصطفیٰ دی امی دا انج احترام کیتا جائے گا۔ حضرت آمنہ فرما دیا نے اور دیکھ جب ہم نے کسی درخت سے پھل اتارنا ہو ہم ڈنڈا پکڑتے ہیں، ڈنڈا پکڑ کے پھل اتارے ہوتے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں خدا کی قسم جب میں کسی درخت سے پھل کھانے کا ارادہ کرتی تو ٹہنیاں خود بخود میرے قدموں میں آ جاتی اور میں پھل توڑ کے کھا لیا کرتی تھی۔ آمنہ کے مقدر پہ قربان میں گود میں کہ اللہ زندگی آ گئی رونقیں آ گئی بزم عالم میں کیفو۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میں درختوں کے قریب سے گزرتی تے درخت بھی مینوں سلام کہندے سن۔ فرماتی ہیں ایک بار تو میں جا رہی تھی، دائیں بائیں سے آوازیں آ رہی تھی آمنہ تینوں سلام ہوئے، آمنہ تینوں سلام ہوئے۔ میں سجے کھبے ویکھیا تے بولن والا نظر کوئی نہیں سی آندا۔ میں کی ویکھیا او پہاڑاں دے اُتے چھوٹے چھوٹے پتھر بھی بول کے کہہ رہے سی آمنہ تینوں سلام ہوئے تو کائنات دے تاجدار دی ماں بنن والی۔ او بے ایمان مولوی تیرے نالوں تے او پتھر چنگے سن جڑے حضور دی امی دا احترام تے کردے سن۔ توجہ طلب بات ہے
حضرت آمنہ فرماتی ہیں ایک بار تو ایسا ہوا، ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں ایک ماحول ہے، موٹر لگی ہوئی ہے، ٹینکی بنی ہوئی ہے، ٹوٹیوں سے پانی آتا ہے۔ عرب کا ایک ماحول تھا، کنویں سے پانی لینے کے لیے جاتے تھے، اور کنویں سے پانی کیسے نکلتا تھا؟ ڈول کے ساتھ رسی کو باندھا جاتا تھا، پھر ڈول کو کنویں کے اندر لٹکایا جاتا تھا، پھر پانی نکالا جاتا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میں پانی لینے کے لیے گئی، حضور کا نور میرے پیٹ میں تھا۔ فرمایا کوئی ڈول نہیں، کوئی رسی نہیں۔ جب میں کنارے پہ گئی تو کنویں کا پانی خود بخود میرے قدموں میں آ گیا تھا۔ فرماتی ہیں اور جب کبھی میں نے پانی لینے سے ناغہ کر دینا تو عورتیں میرے دروازے پہ آ جاتی تھی، کہتی تھی آمینہ۔ میں کہتی تھی کیا ہوا؟ کہتی تھی آمینہ اور تم نے آج پانی لینے نہیں جانا؟ میں نے کہا نہیں، آج تو ضرورت نہیں ہے۔ کہا آ جا ہمارے ساتھ۔ کہا کیوں؟ کہا تیری وجہ سے نہ ہمیں ڈول کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ہمیں رسی کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب تو آتی ہے تو پانی بھی قدموں میں آ کر تیرے قدموں کو بوسے دے رہا ہوتا ہے۔ آمینہ کے مقدر پہ قربان میں گود میں کہ اللہ زندگی آ گئی، رونقیں آ گئی، بزم عالم کیف ہم آپ لوگوں کو کہتے ہیں نا یار نماز کسی سنی کے پیچھے پڑھا کرو۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے، ہر بندہ اپنی لائن میں اسپیشلسٹ ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے نا کہ لوگ کہاں کہاں گڑبڑ کرتے ہیں۔ یہ پوچھ لیں، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، ویلکم ٹیلر والا کوئی دور نہیں ہے، خلیل درزی سے پوچھیں جا کے کہ جب اس کے ساتھ ایک بندہ یہاں پہ جمعہ پڑھنے کے لیے آیا اور میں نے حضور کی امی ابو کی شان بیان کی اور میں نے کہا یہ اہل حدیث حضرات کا نظریہ ہے کہ وہ کافر ہیں، تو اس نے کہا یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے۔ تو اس خلیل درزی نے کہا حافظ صاحب ذمہ داری سے بات کرتے ہیں، خلیل سے پوچھیں بٹھا کے اس کو کہ یار تو اس کے ساتھ پھر جامعہ میں گیا، تو نے بات کی، تو نے پوچھا ان سے؟ پھر ان مولویوں نے جو جواب دیا وہ میری طاقت نہیں میں کہہ دوں۔ یار کوئی تیری میری امی کے خلاف انگلی اٹھائے تو وہ ہمیں برداشت نہیں ہے، اور جو مصطفیٰ کی امی پہ بولے، جو مصطفیٰ کے ابو پہ بولے۔ میں نے کہا سن، میرے نبی کی حدیث ہے، جس بچے نے قرآن پاک یاد کیا، حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، قیامت والے دن اس بچے کے ماں باپ کو لایا جائے گا، ان کے سر پہ پگڑی رکھی جائے گی، اس پگڑی کی نورانیت اتنی ہوگی کہ نبی دیکھ کر کہیں گے، رسول دیکھ کر کہیں گے یہ کون سی قوم آئی ہے۔ بتایا جائے گا یہ وہ لوگ آئے ہیں جن کے بچوں نے قرآن پڑھا ہے۔ میں نے کہا تیرے میرے بچے نے قرآن پڑھا ہو، ہمارے سر پہ نور کا تاج ہوگا، اور جس کے سینے پہ پورا قرآن نازل ہوا پھر ان کی امی ابو کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ بدبختی ہے نا ان لوگوں کی، کلمہ پڑھ کے حضور کی امی ابو کے خلاف بولے۔ ارے وہ جانور جانتے تھے کہ یہ حضور کی امی آ رہی ہے، سر جھکا کے اس کو سلام کر رہا ہے۔ وہ غزوہ احد تھا، حدیث والا غزوہ احد تھا، اونچا ٹیلا آ گیا، میرے نبی نے اوپر جانا تھا، حضور تو ہاتھ اٹھائیں تو جنت میں انگوروں کے خوچے پہ ہاتھ پڑ جاتا ہے، لیکن یہاں اوپر جانا، حضرت طلحہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے مصطفیٰ نے اوپر جانا ہے، میں نے حالت رکوع میں اپنے آپ کو سمیٹ دیا، حضور نے میری پشت پہ قدم رکھا اور مصطفیٰ قدم رکھ کے اوپر گئے، حضور نے زمین پہ بیٹھ کے کہا ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، حیدر کرار جنتی ہے، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ لیکن حضرت طلحہ نے جب اپنے آپ کو جھکایا، مصطفیٰ نے ان کی پشت پہ قدم رکھا، مصطفیٰ ٹیلے پہ گئے، حضور نے چڑھ کے پہلا اعلان یہ کیا تھا، او لوگو جس نے جنتی دیکھنا ہو میرے طلحہ کا دیدار کر لو۔ یہ طلحہ جنتی کیسے بنے؟ توجہ ہے سارے نہیں؟
नौजवान ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹੱਸ ਲਿਓ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ अपना खाना भी खड़काया करो थोड़ा जा जहां मेरे नबी ने एक बार कदम रखा और उठा लिया तो हुजूर ने फरमाया जिसने जन्नती देखना हो इसको देख लो अपने दिल से ज़रा पूछ लेना एक कदम की ये शान है और जहां पूरा जिस्म 9 महीने लगता रहा है उस फिर माँ की शान का क्या आलम हो। अरे आज देवबंदी हो वहाबी हो आशिया हो हर मकतमा फिक्र का ये अकीदा है क्या कि ज़मीन का वो टुकड़ा जो मुस्तफ़ा के जिस्म के बोझे ले रहा है वो अर्श से भी आला है। बल्कि मेरे पास देवबंदियों के मौलवी की किताब पढ़ी है उसने लिखा मस्जिद हराम से भी अफजल बैतुल्लाह से भी अफजल हजर अस्वद से भी अफजल मकाम इब्राहीम से भी अफजल सफ़ा मरवा से भी अफजल अरे मस्जिद अक्सा से भी अफजल इसलिए कि वो ज़मीन का वो टुकड़ा मुस्तफ़ा के जिस्म के बोझे ले रहा है। और कभी महसूस किया है जब किसी को कब्र में लिटाया जाता है तो सीधा लिटाया जाता है अरे मेरे मुस्तफ़ा का सर दूसरी साइड से ज़मीन पे है मेरे मुस्तफ़ा की कमर मुबारक ये ज़मीन पे है मेरे मुस्तफ़ा करीम के ये हाथ मुबारक ये ज़मीन पे है लेकिन ऊपर वाला हिस्सा अभी ज़मीन के साथ नहीं लगा। और मौलवी कह गए हैं ज़मीन का ये हिस्सा अल्लाह के अर्श से भी आला है। अरे जिस ज़मीन ने मुस्तफ़ा के बोझे लिए उस ज़मीन जैसी ज़मीन कोई नहीं है और जिस पेट में मुस्तफ़ा 9 माह रह कर आई है उस माँ जैसी कौन हो सकती। पढ़ो आमिना के मुकद्दर पे कुर्बान में गोद में के अल्लाह अजय तुसा पिछले नहीं पढ़ा मिल के पढ़ो आमिना के मुकद्दर पे कुर्बान में गोद में के अल्लाह। हज़रत अनस के घर मेहमान आए दस्तरखान ले आए दस्तरखान सफ़ेद कलर का था मैला था दस्तरखान हदीसें किसी ने लेनी हो व्हाट्सएप करूँगा मनवा नहीं सकता मैला था दस्तरखान। हज़रत अनस ने उस दस्तरखान को उठाया आग के अंदर डाल दिया थोड़ी देर के बाद निकाला तो वो दूध से ज़्यादा सफ़ेद था। मेहमान परेशान हो गए मेहमानों ने हज़रत अनस से कहा खाना बाद में खाएंगे पहले ये स्टोरी बता कपड़े को तो आग जलाती है और इस कपड़े को जलाया नहीं मैला था साफ कर दिया। पर मैंने एक बार हुजूर आए थे और मैंने मुस्तफ़ा को खाना खिलाया था हुजूर ने खाने के बाद इस दस्तरखान के साथ अपने हाथ साफ किए थे। जब से इस कपड़े को मुस्तफ़ा के हाथ लग गए हैं जब भी मैला होता है न साबुन लगाता हूँ न सरफ लगाता हूँ न पानी में डालता हूँ आग में डालता हूँ ये साफ हो जाता है। मैं क्या मौलवी और जिस कपड़े को मुस्तफ़ा के हाथ लग जाए उसे आग नहीं जला सकती और जिस माँ के पेट में मुस्तफ़ा 9 महीने रह कर आया है फिर उस माँ की शान का क्या आलम हो। ओए यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे तुसा सारिਆਂ ਨੂੰ गल याद होनी चाहिए छोटा वड्डा दरमियाना यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे 40 दिन कईयां नूं 40वें तो भी बड़ी मरोड़ पैंदी है लेकिन सानू तो 40वें ना बड़ा प्यार है। 40 दिन रहे यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में। मैं क्या मौलवी मछली मां लगदी हो ओ मछली के बारे तो कहना वो जन्नती है क्यों कहना जी ओदे पेट च यूनुस अलैहिस्सलाम रहे तो मैं क्या जेदे पेट च यूनुस अलैहिस्सलाम दे भी नबी रह के आए ने फिर 40 दिन नहीं 9 महीने रह के आए ने। और पढ़ो आमिना के मुकद्दर पे कुर्बान में गोद में के अल्लाह का नूर आ गया जिंदगी आ गई रौनकें आ गई बज़ में आलम में कैफो। ग़ज़वा उहद था ग़ज़वा उहद ये समझा रहा हूँ आपको तवज्जो से। ग़ज़वा उहद था मेरे आका के दंदान मुबारक ज़ख्मी हुए हज़रत अबू सईद खुदरी के बाजी खड़े थे
حضرت مالک بن سنان انہوں نے دیکھا حضور کے ہونٹوں پہ خون آ گیا ہے، انہوں نے اپنا نیچے والا ہونٹ پکڑا، مصطفیٰ کے ہونٹ کے ساتھ رکھ کے چوسنا شروع کر دیا، چوستے چوستے خون چوس لیا۔ جب ہونٹ خشک ہوئے میرے نبی نے فرمایا جنہیں جنتی ویکھنا ہوئے اینو ویکھ لو، تھوڑی چپ تے سبحان اللہ ذرا، جنہیں جنتی ویکھنا ہوئے اینو ویکھ لو۔ میں کہا مولوی جد اندر میرے نبی دا خون چلا جائے او دنیا چ جنتی، تے جس ماں باپ دے نال میرے نبی دا خون بنے، ہائے ہائے ہائے، اور جس ماں باپ کی وجہ سے مصطفیٰ کا خون بنے، اگر خون کے چند قطرے کسی جگہ پہ چلے جائیں تو وہ جنتی ہے۔ اور جس پورے وجود کی شان کا کیا عالم ہے کہ وہ خون بنا ہی حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے ساتھ۔ یار ایک اور گل، مدینہ شریف جڑے گئے جے وہ توجہ کرو، یہ تو بخاری شریف چ حدیث ہے، تینوں بخار پوے اینوں تے من۔ بخاری شریف میں حدیث ہے روضہ رسول سے مصطفیٰ نکلتے، وہ حجرہ جو حضرت عائشہ صدیقہ کا تھا وہاں سے حضور نکلتے، ممبر تک آتے، ممبر سے نکلتے وہاں تک جاتے، حضور نے فرمایا اتنا حصہ جنت کا باغ ہے، اتنا حصہ جنت کا، اتنا حصہ جنت کا، اور جہاں بار بار مصطفیٰ کے قدم لگیں وہ جنت کا باغ ہے، اور جہاں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک مصطفیٰ رہ کے آئے۔ پھر پڑھو نا ذرا، آمنہ کے مقدر پہ قربان میں گود میں کہ اللہ کا نور آ گیا، زندگی آ گئی، ران کے آ گئی، بس میں عالم کا وہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں حضور کو جب میں لے کے جا رہی تھی ایک جنگل سے گزر رہی تھی، میری سواری کے سامنے ایک بکری آ گئی، میں تمہیں کتابوں میں دکھاتا ہوں، فرماتی ہیں اس بکری نے اپنا سر جھکا دیا اور سر جھکا کے کہنے لگی حلیمہ تینوں مبارک ہوئے، میں تے صرف ریوڑ چوں نکل کے تینوں سلام کرنا یا حلیمہ، میں تے تینوں سلام کرنا یا اس واسطے کہ جڑا تیری گود دے وچے اے صرف بیٹا ہی نہیں، اے کائنات دے نبیاں دا سردار بن گیا ہے۔ اور میں خیام مولوی اس بکری نو کہنے دچیاں تھی، اور بکری بھی نکل کے کہہ رہی ہے حلیمہ تمہیں سلام ہو، کبھی آمنہ تمہیں سلام ہو، کبھی عبداللہ تمہیں سلام ہو۔ پتہ کیا چلا میرے نبی کے ابو بھی بڑی شان والے ہیں، میرے نبی کی امی بھی بڑی شان والی ہے۔ اور آج کے تقریر کے لاسٹ جملے 1978 نوائے وقت 24 اکتوبر 1978 کسان یونیورسٹی دا میاں حنیف جیندہ جے پنجابی بولنے لگا، سمجھو ذرا، اے جاؤ سر تے قرآن رکھو۔ اے اس وقت مدینہ شریف مسجد نبوی سی، جدوں مسجد نبوی دی توسیع کیتی گئی، مسجد نبوی نو کھلا کیتا گیا نمازیاں واسطے، اتھے 6 صحابہ دی قبراں سی، ایک حضور دے ابو دی بھی قبر سی۔ 1400 سال تو بعد جدوں میرے نبی دے ابو دی قبر تو مٹی ہٹی، تینوں میاں حنیف نو پوچھو، نال اتھے ڈاکٹر ظہور اجر اے مدینہ یونیورسٹی دا وائس چانسلر ہے، اینوں بھی پوچھو، اے بھی اتھے موجود سی، کہندے نے خدا دی قسم ہے جدوں مٹی پیچھے ہونا شروع ہوئی تو پورا مدینہ ہی خوشبودار ہو گیا ہے۔ پھر پتہ کی ہے انہاں دے جسم کیونکہ منتقل کرنے سی، جدوں حضور دے ابو جی دے جسم ال ہاتھ بڑھایا نا تے پیران دے ناخنا تو لے کے سیر دے والاں تک پورا جسم سلامت۔ مولوی تینوں زندہ کمرے چواڑ دئیے، 4 دن تینوں پوچھئے نا تو مر جاویں، بوواں شروع ہو جان۔ اور حضور کے ابو کی یہ شان ہے کہ ان کو قبر سے 14 صدیوں کے بعد نکالا گیا، 1400 سال کے بعد، پھر بھی جسم تر و تازہ۔ میں آکھیا تواڈے دل تے ہن دستک دین لگا، حضرت جی کافراں دے جسم نہیں سلامت رہندے، اے نبی دے غلاماں دے جسم سلامت رہندے۔ اللہ یا رسول اللہ، پتی پتی پھول پھول یا رسول
ایک اعلان تو یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو صبح کے وقت فجر کے بعد انشاءاللہ ہماری جامعہ مسجد میں شاندار پروگرام ہوگا اور ہم وہاں پہ حضور کی آمد کا ذکر کریں گے اور 126 پاؤنڈ کا انشاءاللہ کیک کاٹیں گے. میرے منڈے دی برتھ ڈے تواڈے منڈے دی برتھ ڈے ہو سکتی ہے تے جنہاں دے صدقے رب نے منڈے دیتے نے انہاں دی برتھ ڈے ہوئی ہے. تسی بھی اپنے اپنے بیڈ روم دے وچ غبارے بھی لاندے جے, بلکہ کئی ہوتے وہ امتیاز مال بھی چلے جاندے ہیں, اچھا کمرہ بھی لے لیندے, ٹھیک ہے, تو پھر ہیپی برتھ ڈے بھی لکھتے ہیں. کوئی فتویٰ نہیں, کوئی مروڑ نہیں, کوئی چابی نہیں, کوئی کچھ نہیں. یار تیرے منڈیاں دی برتھ ڈے تے کوئی مروڑ نہیں, مدینے والے دی برتھ ڈے تے تینوں مروڑ پہ آتا ہے. توجہ طرف باندھے بھائی, یہ دیکھ یہ چراغاں ہو گیا ہے. ہمارے ایک دوست نے رات لائٹیں لا کر دیا, مینار پہ لگ گئی ہیں, انشاءاللہ رات منار جگمگ کرے گا. اور آپ سے میری درخواست ہے تسی تشریف لے آنا ہوا, آؤ گے نا, بستر ادن چھڑنا پینا وا. میرے نبی نے آندے ہوئے سجدہ کیتا, یا اللہ میری امت دی بخشش فرما. تو اسی 12 ربیع الاول انشاءاللہ 126 پاؤنڈ کا ہم کیک بھی کاٹیں گے, اور اس کے بعد یہ بسم اللہ آٹا چکی والے ہمارے رمضان بھائی ہیں, یہ آپ کو ناشتہ بھی کروائیں گے حضور کی آمد کی خوشی میں. ان کی شادی خانہ آبادی بھی آ رہی ہے, دعا کریں اللہ سارے معاملات میں اپنی مدد شامل حال فرمائے. دوسرا پیغام یہ ہے انشاءاللہ اس دن اے جلوس کسے ایم این اے ایم پی اے کسے چودھری کسے محلے دے وڈیرے بندے دا نہیں, اے جلوس ہے اس مصطفیٰ دا جنہیں آندیاں ہویاں بھی سانو یاد رکھیا تے جاندیاں ہویاں بھی یاد رکھیا. تو میں ہر بڑی اعلان کر دینا تو کچھ محبت والے دوست آ جاندے نے, کئیاں نو پوچھیو تو کہندے یار ستے رہ گئے ہیں. تو جڑے ستے رہ جان پھر میں یہی کہہ سکتا کہ وہ ستے رہ جان, دعا کرو اللہ کرے انہاں نو ادن جاگ آ جائے, ٹھیک ہے, دعا کرو. تے اے تسی جلوس چ آنا وا, اے دے وچ اے جڑی موبائل دی ویڈیو چلدی ہے تے چلدی ہے, اے پھر جدوں میموری فل تے ویڈیو بھی ڈیلیٹ, لیکن جڑی اے فرشتے نے ویڈیو چلانی ہے نا اے کھلنی ہے قیامت نو. یا اللہ ہے تیرے نبی دی آمد دی خوشی دے وجہ دیتا ہے. تو کہہ رہے ہیں آمد مصطفیٰ, ہاتھ چوک کے ذرا بولو آمد مصطفیٰ, 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 آمد مصطفیٰ. پھر تسی 12 ربیع الاول دی شام نو پتہ کچھ لوگ ایک کام کر دیا, موٹر سائیکل تے بیگم شریف نو بٹھا لیندے آ, تے جے گڈی ہوئے تے نال آنڈیاں گوانڈیاں دیاں عورتاں نو بٹھا لیندے آ. کدھر جا رہے ہیں؟ اسلام نگر دی گلی سجیہ ویکھن جا رہے ہیں. بالکل جائز نہیں ہے, اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. ہمارے اندر ہم کہاں چل پڑے ہیں. اور گلی سجنی دیکھنی ہے تو نیٹ پہ دیکھ لیں. اور جس عورت کو بغیر مرد کے حج پہ جانے کی اجازت نہیں, عورت کو اذان دینے کی اجازت نہیں, عورت کو صفا مروہ پہ دوڑنے کی اجازت نہیں, تو اس عورت کو دوپٹے اتار کے اور پینٹیں شرٹیں پہن کے بازار دیکھنے کی کہاں اجازت ہے. لہٰذا ہم سنی اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اس چیز کو روکا جائے. اور پچھلے سال ایک کام ہوا تھا, ایک لڑکی کو بٹھا کے اس کا طواف کیا گیا تھا دوران جلوس, اور کہا گیا یہ جنت کی حور ہے, اگر کوئی بے ایمان چبل مارے تو وہ ساڈے نال کوئی تعلق نہیں ہے. ساڈے نال ساڈا جلوس جڑے بندے جاندے ہیں وہ ویکھتے ہیں, آندے بھی حضور دے نام تے جاندے بھی حضور دے نام. تو پھر میاں ساجد الرحمان صاحب کی طرف سے پیغام ہے انشاءاللہ جلوس کے اختتام پہ وہاں ان کے آستانے پہ لنگر بھی چلے گا. آپ سب کو دعوت ہے, آپ سب نے جلوس میں شرکت کرنی ہے. جتنا درود شریف پڑھا 1-2 دنوں میں مجھے لکھوائیں. یہ جو کیک ہے نا تقریباً 35-36 ہزار روپے کا بن رہا ہے.